अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह भी फजर कज़ा हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब वान फाते की रिहाइश गाह पे सुबह के हंगामे जाग उठे। आसमान अभी गहरा नीला था और पोर्च में बत्तियां जली थीं। मुलाजमा कार में उसका बैग रख रही थी और वो साथ खड़ा मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। नीली जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहने उसने आस्तीन कोहनियों तक मोड़ रखे थे और पाँव में जॉगर्स थे, हमेशा की तरह यंग और फ्रेश। फिर मोबाइल जेब में डाल के ड्राइवर से चाबी मांगी। मैं खुद ड्राइव करूंगा, तुम घर जाओ। मगर सर, सिक्योरिटी स्टाफ, क्या मैं एक दिन की छुट्टी पे नहीं जा सकता? ज़रा सा मुस्कुरा के पूछा और ड्राइविंग डोर खोला। ड्राइवर फिक्रमंद सा हुआ। सर, 2 घंटे का सफ़र है, आप मुझे ड्राइव करने दें। से पहले फाते कुछ कहता, अंदर से असरा आती दिखाई दी। साथ ही वो दोनों बच्चों को बाहर ला रही थी जो सोए सोए से लग रहे थे, मगर मुंह धुले और बाल बने हुए थे। फाते ने अचंभे से अबरू उठाए। ये क्या? असरा ने मुस्कुरा के फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। सन बाओ के घर में आखिरी दिन हम सबको साथ गुजारना चाहिए। फिर ड्राइवर को इशारा किया, तुम पिछली की कार में सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा आओगे, जाओ। फिर उसने फाते को देखा जो ज़रा हैरान हुआ था। तुम्हें एतराज़ है क्या? फाते के चेहरे पे मुस्कुराहट रेंग गई। बिल्कुल नहीं, इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम सब एक साथ जाएं। वो खुश हुआ था, मगर मैं सारी फौज को साथ नहीं ले जाना चाहता। अबरू से सिक्योरिटी की कार की तरफ इशारा किया। वो तुम्हारे लिए नहीं है फाते, वो हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए हैं, और मुझे शायद जल्दी वापस आना पड़े दोपहर तक, तो मुझे अलग कार चाहिए होगी। वो सारे फैसले कर चुकी थी। सन ग्लासेस आंखों पे चढ़ाए फ्रंट सीट पे इस्तेहकाक से बैठी थी। वान फाते ने समझ के सर हिला दिया और बेल्ट पहनते हुए गर्दन मोड़ी। पीछे जोलियाना और सिकंदर बैठे थे। वो मुस्कुराया। आज मैं तुम्हारे दादा का घर आखिरी दफ़ा देखने जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मेरे साथ हो। डैड, हम वो घर क्यों बेच रहे हैं? सिकंदर उदास सा हो गया। 11 साल खूबसूरत बच्चा जो अपनी उम्र से ज़्यादा ज़हीन लगता था। हम कौन सा वहाँ रहते हैं सिकंदर? जोलियाना ने नाक चिढ़ाई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में नींद भरी थी। कितने दिनों बाद डैड ने तुम्हारे लिए वक्त निकाला है। क्या तुम दोनों उनको यूं ही तंग करते जाओगे? असरा ने नरमी से टोका तो सिकंदर ने समझदारी से सर हिलाया। मैं तो ऐसे ही कह रहा था डैड, जो भी करेंगे सही करेंगे। डैड, जोलियाना ने अब्रू इकट्ठे किए, चेहरा वापस मोड़ा। उस घर को सन बाओ, 3 खजानों वाला घर क्यों कहते हैं? फाते ने चाबी इग्निशन में घुमाई और मुस्कुरा के स्टेयरिंग व्हील फेरा। ये एक दिलचस्प कहानी, और तुम्हें पता है तुम्हारे डैड को तुम्हें कहानियां सुनाना कितना अच्छा लगता है। वो अब कार पीछे मोड़ रहा था। सुबह की सफ़ेदी दूर उफक पे फैल रही थी और कुआलालंपुर जागने लगा था। ये एडम की नौकरी का 11वां और आखिरी दिन था जो सारी दुनिया के लिए उसी रात 12 बजे ख़त्म हो जाना था, मगर 3 इंसानों के लिए वो कभी न ख़त्म होने वाला दिन बनने जा रहा था। सुबह की सफ़ेदी अब सुनहरेपन में तब्दील हो चुकी थी। अशर महमूद के ऑफिस बिल्डिंग के 35वें फ्लोर्स मुकम्मल तौर पे जाग चुके थे और काम के धनी लोग मुंह अंधेरे ही जॉब पे पहुंच चुके थे। सुबह उठने वाले, ताज़ा जहन के साथ काम करने वाले, अपनी ज़िंदगियों के एक एक मिनट को इस्तेमाल करने वाले लोग। कामयाबियां फिर ऐसे ही नहीं मिला करती, बरकतें ऐसे ही तो घरों पे नाजिल नहीं होती, रिस्क ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाता। सुबह उठने वालों और सूरज निकलने के बाद उठने वालों में उतना ही फ़र्क था जितना कामयाबी और नाकामी में। अशर महमूद अपने ऑफिस में खड़ा था। बुक शेल्फ सामने से हटा था और दीवार में नस्ब सेफ खुला पड़ा था। वो उसके सामने खड़े बुएं बीचे फाइल के सफ़े पलटा रहा था। जैसे जैसे अगला सफ़ा सामने आता उसकी रंगत तब्दील होती गई। आखिर में वो मुड़ा और पूरी कुव्वत से फाइल दीवार पे दे मारी। सफ़ात इधर उधर बिखर गए, खाली सफ़ात। एक तरफ हाथ बांधे खड़ा रमली खंखारा। सर, मैंने खुद चेक किया था। जब मिसेस असरा ने फाइल दी थी तो उसमें असली डॉक्यूमेंट्स थे। अब इसमें सिर्फ ब्लैंक पेपर्स हैं। उस्मान की कॉल के बाद मैंने सिर्फ सेफ खोल के फाइल को देखा और मुतमईन हो गया कि फाइल पड़ी है। उफ, किसी ने आग के दौरान कल शायद कागजात तब्दील किए हों। अशर गुस्से से उसकी तरफ घूमा और गुर्राया। सेफ की हालत देखो, एक ज़र्ब तक नहीं लगी उस पे। किसी ने उसे खोला तक नहीं। अंदर जेवरात हैं, पैसे हैं, एक चीज़ भी नहीं हिली। तुमने पेपर्स देखे ही नहीं थे शायद। उसने सर पकड़ लिया। मैंने भी देखे बगैर अंदर डाल दिए। मैं जल्दी में था। उफ सर, कल मिस तालिया बिनते मुराद भी तो आई थी। रमली चौंका। अशर ने घूर के उसे देखा।
وہ سارا وقت میرے سامنے بیٹھی رہی تھی. اپنی غلطی اس کے سر مت ڈالو. یہ خالی دماغ کی سوشلائٹس کو ایوننگ ڈریسز اور فیشن سے فرصت نہیں ملتی جو اس طرح کا کچھ سوچیں. نانسنس. بیزاری سے کہہ کے وہ اپنی سیٹ تک آیا. رملی چپ ہو گیا. وان فاتح صرف ایک صورت میں سرنڈر کرے گا، اگر اس کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہ ہوں. اشر نے سیٹ کا رخ پیچھے شیشے کی دیوار کی جانب موڑ لیا جس کے پار اونچی اونچی عمارتیں اور نیچے سڑکوں پہ بہتا ٹریفک صاف دکھائی دے رہا تھا. صبح کی کرنیں عمارتوں کے اطراف سے نکل کے سیدھی اس طرف آ رہی تھیں. ہمیں کسی بھی طرح وان فاتح کو پیسے کی طرف سے بے فکر نہیں ہونے دینا. وہ کسی سے قرضہ نہیں لے گا، نہ کاکا سے کچھ مانگے گا. یہ گھر کروڑوں کی مالیت کا ہے، یہ گھر نہیں بکنا چاہیے. پھر اس نے کرسی واپس موڑی. اب چہرے سے غصہ چھٹ چکا تھا اور اس کی جگہ گہری سوچ نے لے لی تھی. مارکیٹ میں یہ خبر مشہور کر دو کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے. چونکہ وہ سن باؤ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے خریداروں چینی زیادہ دلچسپی لیں گے. سن باؤ چینی مسلمان تھا، سو کسی ایسے آصف یا نحوست کا ذکر کرنا جو چینیوں کو متاثر کرتی ہو. رملی کی آنکھیں چمکی. درست ایسا ہی کرتا ہوں، مگر سر یہ چوری. اس نے سیف کی طرف اشارہ کیا. میرا نہیں خیال کوئی چوری ہوئی ہے. بہرحال سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرو، ایک ایک فریم دیکھو. کوئی بھی مشتبہ شخص نظر آئے تو رپورٹ کرو. وہ سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا. رملی نے جھٹ سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. اشر نے اس کی پشت کو سوچتی نگاہوں سے دیکھا. کیا رملی مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ کہیں یہ فاتح کے ساتھ تو نہیں مل گیا؟ اس کا ذہن دوسرے نہج پہ سوچ رہا تھا. یہ ایسی دنیا تھی جہاں سائے کا بھی اعتبار نہیں تھا. سورج نکل آیا تھا. سڑک پہ ٹریفک رواں دواں تھی. آج چھٹی کا دن تھا اس لیے رش کم تھا. فاتح کی کار ملاقے کے قریب ہی تھی. چند منٹ کا سفر ابھی باقی تھا. وہ سن گلاسز لگائے، کوہنیوں تو آستین موڑے، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا. کلائی میں پہنی بھوری گڑی صاف نظر آ رہی تھی. منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا. اسرا باہر بھاگتے درختوں اور اونچے نیچے سب سٹیلوں کو دیکھ رہی تھی. دونوں بچے پیچھے بیٹھے اپنے اپنے آئی پیڈز پہ لگے تھے. غرض سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا. تبھی فاتح نے بیک ویو مرر پہ نظر ڈالی تو سکندر کے اسکرین پہ جھکے چہرے پہ غصہ دیکھا. فاتح نے سن گلاسز اتار کے پرے رکھے اور آئینے میں پیچھے دیکھتے اسے پکارا. سکندر، کیا تم انٹرنیٹ پہ کسی سے بحث کر رہے ہو؟ سکندر نے چونک کے سر اٹھایا. اسرا نے بھی مڑ کے دیکھا. گیم کھیل رہا تھا. سکندر نے خفت سے ٹیپ نیچے کر لیا. میں تمہارا باپ ہوں سکندر، مجھے معلوم ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے. سکندر نے ناک سے کوڑا. اوکے، میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا. میرے بھی کچھ فیوریٹس ہیں ڈیڈ، اور مجھے برا لگتا ہے اگر لوگ ان کو برا کہیں. پھر اس کے چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ درایا. ڈیڈ، لوگ اتنے بدتمیز اور پاگل کیوں ہوتے ہیں؟ کسی مشہور انسان، ایک چور نظر باپ کے کندھے پہ ڈالی جس کو وہ جانتے تک نہیں ہوتے، اس کے خلاف اتنے برے برے کمنٹس کیسے لکھ دیتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا لکھا ہے لوگوں نے؟ وہ سامنے دیکھتے مور کاٹتے ہوئے مطمئن سے پوچھ رہا تھا. سکندر نے ایک نظر گود میں رکھی اسکرین پہ ڈالی جس پہ وان فاتح کا ٹویٹر کھلا پڑا تھا. فاتح نے صبح مارٹن لوتھر کنگ کا کوئی کول پوسٹ کیا تھا اور اس پہ ہزاروں کمنٹس آئے پڑے تھے. مثبت کمنٹس سکندر نے صرف پڑھ کے گزار دیے تھے، مگر ہر منفی پہ اس کا دل دکھتا گیا تھا. بکواس بند کرو، پہلے خود تو سیکھ لو. کرپٹ سیاستدان، ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہو تم سارے ملے ہوئے ہو. یہ وان فاتح حکومت میں آ کے وہیں کرے گا جو صوفیہ رحمان کرتی آئی ہے. سب کرپٹ ہیں. آئی ہیٹ پالیٹکس. سکندر نے چہرہ اٹھایا. باپ اس کے جواب کا منتظر تھا. میرا ایک فیوریٹ سیلیبریٹی ہے، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور اس سے تمہارا دل دکھ گیا؟ دکھنا نہیں چاہیے کیا ڈیڈ؟ لوگوں کو کیا پتا کہ وہ آدمی کون ہے میرے لیے؟ اس کا گلا روند گیا. اسرا نے اداسی سے سر جھٹکا. جو لیانا باہر دیکھتی رہی. سب جانتے تھے سکندر کس کی بات کر رہا تھا. سکندر، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہنے لگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانتے ہو کیا حکم دیا تھا؟ کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں. اور جانتے ہو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم کیسے دیا؟ خاموشی سے، پرائیویٹلی، چھپ کے، کھلم کھلا علی الاعلان نہیں. صرف اپنوں کو بتایا اور وہ سب مانتے گئے کیونکہ وہ اپنے تھے، سمجھتے تھے، احترام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے واقف تھے. سکندر ابھی تک اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا. جو نرمی سے کہے جا رہا تھا. 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. اور اسلام ہوتا کیا ہے؟
اچھے کاموں کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں کے آئیڈیاز چیلنج ہوئے۔ وہ جو اتنے عرصے سے جس طریقے پہ زندگی گزار رہے تھے وہ طریقہ سوالیہ نشان بن گیا۔ لوگ بپھر گئے، دشمن بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے لگے۔ ابو لہب کی بیوی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذم کہہ کے پکارنے لگی، یعنی کہ کنڈیمڈ، جس کی مذمت کی جائے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام سنا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سکندر نے مدد کے لیے بہن کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر واپس چہرہ موڑا۔ مجھے نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزمم تو میرا نام ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری باتوں کو اس طرح اگنور کر دیا کہ جب مجھے جانتی ہی نہیں ہے تو یہ جو کہہ لے، یہ مجھے نہیں کہہ رہی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح بیٹے، جب بھی آپ کسی معاشرے میں ریفارمز اور بہتری لانے کھڑے ہوتے ہو، ان کو بتاتے ہو کہ ان کا حکومت کرنے کا طریقہ یا ادارے چلانے کا طریقہ غلط ہے۔ جب آپ جھوٹے کو جھوٹا اور چور کو چور کہتے ہو تو لوگوں کے آئیڈیاز چیلنج ہوتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آپ ان کو ثابت کر کے نہ دکھا دیں۔ مگر اس عرصے میں ایک طبقہ جس کے مفاد اسی پرانے سسٹم کے ساتھ ہیں، وہ بلبلا اٹھتا ہے۔ یہ جو صحافی تمہارے اس فیورٹ سیلیبریٹی سکندر نے پلکیں جھکا لی کے خلاف روز اخبار میں لکھتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اندر سے اپنے لکھے پہ خود بھی یقین رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان سب صحافیوں اور میڈیا والوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون کم اچھا ہے اور کون برا ہے، مگر ان کی حکومت کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں۔ بیٹے کی نوکری، کاروباری ٹھیکے، سیاست دانوں سے دوستی، عدالتوں میں کیسز، یہ انہی وجوہات کی بنا پہ اچھے کو برا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ سیاست میں یہ نہ دیکھا کرو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے۔ فاتح، تم سیاست دانوں کو انبیاء علیہ السلام سے نہیں ملا سکتے۔ اسرا نے قدرے خفگی سے ٹوکا تھا۔ میں ملا بھی نہیں رہا، نہ ہی ملانا چاہیے، لیکن انبیاء کی زندگیوں میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ مشکل میں کیا کرنا ہے یہ ہم نے انہی کی زندگیوں سے تو سیکھنا ہے۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے یا کوئی بھی بڑا کام کرنے نکلیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، تو ہم کیا ہیں؟ اور تمہارا فیورٹ سیلیبریٹی کیا ہے؟ لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس لیے اتنا لوگوں کی باتوں کا اثر نہ لیا کرو۔ مگر ڈیڈ، میرے اپنے فرینڈز فیس بک پہ جب میرے فیورٹ سیلیبریٹی کے خلاف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو میرا دل ان کا گلا مروڑ دینے کا دل چاہتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں ان سے دوستی ختم کر لوں۔ باہر دیکھتی جولیانا اداسی سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ بڑے ہو جاؤ سکندر، سیاست دانوں اور سیلیبریٹیز کے پیچھے آپس کی دوستیاں اور تعلقات نہیں خراب کیے جاتے۔ لیڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون ان کے لیے لڑ کے ناراض ہوا بیٹھا ہے۔ اگر بحث کرنی ہے تو آئیڈیاز پہ کرو۔ اپنے فیورٹ سیاست دانوں کو انسان سمجھ کے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ فرشتے کیوں نہیں ہیں۔ آج کے لیڈرز کے بارے میں بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہوں۔ تم اپنے لیڈر کو انسان قبول کر لو، اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ، مگر اس کے جرائم کے ساتھ نہیں۔ ذاتی خامیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سیاستدان اپنے ملک کے لوگوں کو اپنی چوری کی وجہ سے نقصان پہنچا چکا ہے، اور سیاستدان بس اسی طرح ہی نقصان پہنچا سکتا ہے نا، تو تم اس سیاستدان کو قبول مت کرو، اس کو ڈیفینڈ مت کرو۔ باقی تمہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ملے گا۔ اگر تم اپنے لیڈر کو اس کی امپرفیکشنز کے ساتھ قبول کر لو اور اس کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو تو تمہیں ہر وقت دوستوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مگر ڈیڈ، دوست جب برے کمنٹس دیں تو میرا دل دکھتا ہے۔ سکندر بضد تھا۔ پھر اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ جیسے شروع کے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو نصیحت نہیں کی، اس لیے تم بھی ہر ایک سے الجھنا چھوڑ دو۔ کچھ وقت گزرتا ہے، معاشرے بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں اور خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا لیڈر بہتر ہے، اور جو نہیں سمجھتے وہ خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مگر ڈیڈ، سکندر، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ اگر تمہارا فیورٹ سیلیبریٹی سچا ہے تو اللہ ساری دنیا کو اس کی سچائی دکھا دے گا۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ وہ زور دے کر مگر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ سکندر نے سر ہلایا۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہا تھا، مگر مطمئن بہرحال نہیں تھا۔ مطمئن رہنا بھی شاید ایک آرٹ تھا۔
کار ملاکا کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ ملاکا ایک خوبصورت شہر تھا جو سمندر کے کنارے واقع تھا اور جہاں سیاحوں کی بہتات تھی۔ تاریخی طرز کا شہر جو لوگ پیدل گھوم پھر کے دیکھا کرتے تھے۔ بازار سے کار گزارتے ہوئے فاتح کے چہرے پہ مانوس مسکراہٹ بکھر گئی۔ بالآخر وہ اس ٹھنڈی میٹھی سڑک پہ آ گئے تھے جہاں قطار میں ایک جیسے گھر بنے تھے جن کو رینوویٹ کر کے کافی شاپس اور ریسٹوران بنا دیا گیا تھا۔ کبھی یہ چینی تاجروں کا مسکن ہوتے تھے اور یہ رہا اس کا گھر۔ اس نے کار سڑک کنارے پارک کی اور مسکراتے ہوئے بیلٹ کھولی، پھر باہر نکلا۔ سامنے سڑک کے اوپر ایک گھر بنا تھا، سرخ رنگ کا گھر، جیسے پرانے لاہور کی گلیوں میں قدیم ہندوستانی طرز کے گھر ہوتے ہیں جن کی کھڑکیاں سڑک پہ کھلتی ہیں۔ ایسا ہی وہ 2 منزلہ گھر تھا۔ وہ سڑک سے ہی شروع ہوتا تھا، نیچے 2 کمروں کی کھڑکیاں، درمیان میں داخلی دروازہ۔ فاتح نے گردن اٹھائی، اوپر 3 کمروں کی بالکونیاں بنی تھیں۔ خاموش پڑا خوبصورت گھر جس سے قدیم زمانوں کی مہک آتی تھی۔ چلو آؤ میں تم لوگوں کو سن باؤ کی کہانی سناتا ہوں، وہ خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے کار کی طرف مڑا جہاں بچے اور اسرا باہر نکل رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے فاتح کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چند فٹ کے فاصلے پر ایک سلور کار پارک تھی اور اس کے بونٹ سے ٹیک لگائے وہ کھڑی تھی، سر پہ سفید ہیٹ ترچھا رکھے۔ وہ مسکرا کے سینے پہ بازو لپیٹے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آنے کے لیے شکریہ تالیہ۔ اسرا سیدھی اس کی طرف گئی اور مسکرا کے اس سے ہاتھ ملایا، پھر واپس گھومی اور فاتحانہ مسکراتی نگاہوں سے فاتح کو دیکھا۔ تالیہ سن بھاؤ کا گھر دیکھنا چاہتی تھی تو میں نے اسے انوائٹ کر لیا، امید ہے اس بہانے ہم اپنے نیلامی کے پروجیکٹ پہ بھی بات کر لیں گے۔ جتاتے انداز میں بات مکمل کی۔ فاتح نے لب بیچ لیے، ابرو برہمی سے اکھٹے ہوئے، ایک خاموش چپتی ہوئی نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو سادگی سے مسکرا رہی تھی اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا، جانے وہ اتنی بری کیوں لگتی تھی۔ کوالالمپور کے اس متوسط طبقے کے علاقے میں صبح سست سی طلوع ہوئی تھی، کم از کم ایڈم کے لیے وہ سست ہی تھی۔ وہ ڈھیلا سا کچن میں کرسی پہ بیٹھا تھا، ناشتہ میز پہ لگا تھا مگر وہ بمشکل چند لقمے زہر مار کر پایا تھا، پھر پلیٹ پرے دھکیل دی۔ ماں سامنے کھڑی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ نوکری کے لیے پریشان ہو ایڈم؟ ایڈم نے افسردہ نگاہیں اٹھائیں۔ مجھے لگتا ہے میں ناکام انسان ہوں ایبو۔ کیوں ایڈم؟ اس نے پیار سے پوچھا اور سامنے آ بیٹھی، اسکارف لپیٹے، سادہ سی عورت جس کی چھوٹی سی دنیا تھی۔ سب مجھے دھوکہ دے کر ٹھکرا کے گزر جاتے ہیں، کسی کی نظر میں میری اہمیت ہی نہیں ہے۔ اہمیت تو خود بنائی جاتی ہے۔ کیسے؟ ذہانت، مہارت، ٹیلنٹ، دولت وغیرہ سے؟ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ نہیں، اپنے قدرتی اعتماد اور مثبت سوچ سے۔ جتنا تمہارے اندر سے مثبت شعائیں پھوٹیں گی اتنا تم لوگوں میں محبوب ہوتے جاؤ گے۔ اور مثبت شعائیں کیسے پھوٹتی ہیں ماں؟ جب تم سچ بولو اور دوسروں سے توقعات لگانا چھوڑ دو، نہ روپے پیسے کی، نہ توجہ اور محبت کی، جو لوگوں کے پاس ہے اس کا لالچ چھوڑ دو، لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اپنی محبت میں گرفتار کروانے کا ایک یہی کلیہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، اس نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مجھے بیوقوف بنا کے آگے نہ بڑھ جایا کرے۔ کس نے بنایا تمہیں بیوقوف؟ تالیہ نے۔ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ خفگی سے تیز بولنے لگا۔ وہ کبھی کچھ کہتی ہیں، کبھی کچھ، کبھی وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور کبھی بالکل ناقابل اعتبار۔ اس نے اس دن بڑی محفل میں تمہاری حمایت کی تھی، کہا نا کبھی اچھی بھی لگتی ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ تو بری کب اور کیوں لگتی ہے؟ کس بات نے تمہیں اس سے بدظن کیا؟ ایڈم اس بات پہ چونکا، ذہن میں بجلی کی طرح کوئی خیال کندہ تھا، جیسے ایک پانی کی لہر سے آتی اور سارے جالوں کو بہا لے جاتی ہے، پھر پیچھے ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس ایک لمحے میں ایڈم پہ آشکار ہوا کہ اسے ناقابل اعتبار کب سے لگنے لگی تھی۔ پمپورو، وہ بڑبڑایا۔ ماں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پمپورو کون؟ اوف ایبو، تم کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ وہ تیزی سے اٹھا، رستے میں جو کرسی میز آئی اس نے ٹھوکر کھائی مگر رکا نہیں، سیدھا کمرے کی طرف بھاگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے ننھا صندوق باہر کھینچا اور کھولا۔ اندر سے دھول مٹی سانس میں آئی مگر اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اتنا پرجوش تھا کہ دماغ خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں تھا۔ صندوق میں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ وہ جلدی جلدی ان کو الٹ پلٹ کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک موٹی تاریخی کتاب نکالی اور جلدی جلدی صفحے پلٹائے۔ وہ تاریخی داستانوں پہ مبنی تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا باب پمپورو شکار باز نام کا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھولا تو ایڈم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں اسی نشان کا اسکیچ بنا تھا جو اس نے کل بازار میں تالیہ کی گردن کی پشت پہ دیکھا تھا، پمپورو گروہ کا خاص گول نشان۔ اس نے جلدی جلدی اس صفحے کو پڑھا۔ وہ شکار بازوں کا ایک قدیم گروہ تھا جو کسی خزانے کے پیچھے تھا۔ ان کو خزانہ ملا یا نہیں، خزانہ کیا تھا وہاں کچھ نہیں لکھا تھا، بس ایک چابی کا ذکر تھا اور ساتھ میں ایک مبہم سا اسکیچ بھی۔
گول سکے کی طرح کی چابی جس کے ایک کونے میں ڈلی جڑی تھی۔ مزید کوئی تفصیل اس تاریخی کتاب میں درج نہیں تھی۔ یقیناً اس موضوع پہ دوسری کتابیں بھی موجود ہوں گی، مگر ایڈم کے پاس ان کو پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ ساری کہانی ذہن میں کھلتی جا رہی تھی۔ چابی کے دو حصے تھے، سکہ اور یہ لمبی سی ڈلی۔ سکہ اس کے پاس تھا، تالیہ مراد وہ سکہ حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی مدد سے خزانے کا قفل کھول سکے۔ خزانہ ملاکا میں کہیں تھا کیونکہ شکار بازوں کا تعلق ملاکا سے تھا۔ وہ کوئی پولیس آفیسر نہیں تھی، وہ صرف ایک ٹریجر ہنٹر تھی۔ وہ کتاب رکھ کے تیزی سے الماری کی طرف لپکا، اندر سے ڈبیا نکالی جس میں سکہ تھا۔ وہ ٹھنڈا پڑا تھا، سنہری دھات دمک رہا تھا، مگر آج اس میں کوئی ہندسے نہیں ابھرے تھے۔ اس نے سکہ الٹ پلٹ کے دیکھا، ایک کونے میں ننھا سا سوراخ تھا، یہیں سے ڈلی اندر جائے گی اور وہ چابی مکمل ہو جائے گی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگلا سوال زیادہ پریشان کن تھا۔ کوئی بھی خزانہ جو کسی بھی ملک کے کھنڈرات یا زمین کے نیچے سے نکلتا ہے وہ سرکار کی امانت ہوتا ہے۔ یہ خزانہ ریاست کا تھا، وہ اسے تالیہ مراد کو نہیں لینے دے گا۔ اسے وان فاتح کو خبر کرنی ہوگی۔ اس نے جلدی سے ڈرائیور کا نمبر ملایا۔ وہ اس وقت بے چینی، فکر مندی اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر تھا۔ ہیلو، ہاں سنو، وان فاتح اس وقت کہاں ہیں؟ آفس یا گھر؟ ہم تو ملاکا میں ہیں ایڈم، فاتح صاحب کے پرانے گھر۔ اوہ، ایڈم کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ کب تک آ جاؤ گے واپس؟ شاید شام تک، معلوم نہیں۔ اچھا سنو، وہ تالیہ مراد صاحبہ، وہ دوبارہ تو گھر نہیں آئیں؟ اور چوری کا کچھ پتہ چلا؟ اس گھر تو نہیں، مگر ادھر ملاکا میں وہ صاحب اور بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی وہ لوگ اندر گھر دیکھ رہے ہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایڈم کرنٹ کھا کے جگہ سے اٹھا۔ تالیہ صاحب کے ساتھ ملاکا میں ہیں؟ پھر اسے یاد آیا کتنی دفعہ کا سن رکھا نام، سن بھاؤ کے گھر میں۔ وہ یقینی سے پوچھا، ہاں مگر تم کیوں؟ لیکن ایڈم نے فون کاٹ دیا۔ دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ سن بھاؤ کا گھر، 3 خزانوں والا گھر۔ کیا تالیہ وہاں خزانے کی تلاش میں گئی ہیں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ خزانہ اسی گھر میں چھپا ہو؟ اوہ نو، اسے وان فاتح کو بتانا تھا۔ اس نے جلدی سے الماری کھولی، جو جوڑا ہاتھ آیا کھینچ نکالا اور باتھ روم کی طرف بھاگا۔ آدھے گھنٹے بعد ایڈم ملاکا جانے والی ایک بس میں سوار ہو رہا تھا۔ سکہ اس کے لباس کی اندرونی جیب میں محفوظ رکھا تھا۔ وہ کوالالمپور کی خوبصورت سوسائٹی تھی۔ ایک طرف مکان قطار سے بنے تھے اور ان کے آگے سڑک پہ ٹریفک بہہ رہا تھا۔ ایسے میں ایک گھر کا دروازہ لاک کر کے سمیع باہر نکلا اور سڑک کنارے چلنے لگا۔ ٹراؤزرز پہ رف سی شرٹ پہنے، وہ منہ میں کچھ چباتا چھٹی والے دن گروسری لینے والے مردوں میں سے ایک لگ رہا تھا۔ اسے قریبی گروسری سٹور پہ جانا تھا۔ جیسے ہی سٹور سامنے آیا وہ اس کے دروازے کے قریب آیا، مگر راستے میں کوئی رکاوٹ کی طرح حائل ہوا تھا، یا شاید کسی پہاڑ کی طرح۔ وہ سیاہ کھلے بلاؤز سکرٹ والی موٹی سی عورت تھی، سیاہ رنگت اور گھنگریالے کندھوں تک آتے سیاہ بال۔ وہ اس کو گھورے جا رہی تھی پرتپش تیز نگاہوں سے۔ سمیع کی پیشانی پہ بل پڑے۔ کیا ہے؟ ہٹو سامنے سے۔ تالیہ کا پیچھا چھوڑ دو، وہ ٹھہر کے بولی۔ آنکھوں کی تپش کی نسبت الفاظ ٹھنڈے تھے۔ سمیع کے دونوں ابرو استہزائیہ انداز میں اٹھے اور لب مسکراہٹ میں ڈلتے گئے۔ اوہ، تو تمہیں تالیہ نے بھیجا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ میری حفاظت میں ہے۔ سمیع چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر زور سے ہنس دیا۔ داتن اسی طرح سے گھورے گئی۔ تو تالیہ نے اپنی باڈی گارڈ بھیجی ہے، اور کیا ہی اعلیٰ باڈی گارڈ بھیجی ہے۔ واہ، اپنی جان بچانے کے لیے 2 کوس تک تو تم سے بھاگا نہیں جائے گا بی بی، اور تم آئی ہو مجھے دھمکانے۔ واہ، وہ ہنستے ہوئے سر جھٹک رہا تھا۔ تالیہ میری بیٹی ہے، اور بہن بھی اور دوست بھی۔ کبھی کبھی وہ میری ماں بھی بن جاتی ہے۔ وہ میرے لیے ایسی ہے کہ میں اس کے نزدیک تم جیسے کچرے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ میں ایک بہت خطرناک عورت ہوں۔ سمیع نے طنزیہ مسکراتے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اور تم کیا کرو گی؟ میں تمہارا سانس بھی روک سکتی ہوں سمیع۔ وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، مگر سمیع نہیں ڈرا۔ اس موٹی عورت سے کون ڈر سکتا تھا جو ایک ہاتھ میں چاکلیٹس اور رنگ برنگے چپس کے پیکٹ اٹھائے ہوئے کھڑی تھی؟ اف، بیچاری، اگر تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو میں اس کو ہاتھوں کی زبان میں سمجھاتا، لیکن تم عورت ہو اور بے شک 2-3 عورتوں کے برابر ہو۔ لیکن مجھے تم پہ ترس آ گیا، سو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کہہ کے وہ گھوما اور سڑک سے گزرتی پولیس کی کار کو اشارہ کرتے چلایا، آفیسر آفیسر! یہاں جگہ جگہ پولیس کی پیٹرول کارز گھوم رہی ہوتی تھیں۔ پولیس اہلکار نے فوراً کار روکی اور اپنا پستول نکالتا باہر نکلا۔ کیا ہوا سر؟ باوردی آفیسر تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ سمیع نے خاموش کھڑی داتن کا بازو کوہنی سے پکڑ لیا اور چہرے پہ بے پناہ پریشانی طاری کر لی۔ یہ عورت میرا بٹوا چرا رہی تھی، پلیز اس کی تلاشی لیں۔ یہ دکھی اور پریشان انداز میں اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ مسز لیانا، آپ؟ آفیسر پستول ہاتھ میں لیے قریب آیا اور لیانا کا چہرہ دیکھ کے خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔
کیسی ہیں آپ؟ پھر سمی کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے میم؟ سمی کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ اس نے رک کے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ موٹی عورت بالآخر مسکرائی اور نرمی سے اپنی کوہنی چھڑائی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، یہ ہمارا دوست ہے سمی، سامنے والی اسٹریٹ میں مکان نمبر 26A میں رہتا ہے، تم آج آتے جاتے اس کو دیکھنا تو اس کا خیال رکھنا۔ ہاں شیور، کوئی مسئلہ نہیں، پرسوں زید کی برتھ ڈے پہ آ رہی ہیں نا آپ؟ وہ مسکرا کے ادب سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارے بیٹے کی سالگرہ ہو اور میں نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے فیاض؟ وہ ہاتھ جلا کے بولی تو آفیسر ہلکا سا ہنس دیا، پھر خوش اخلاقی سے دونوں کو سلام کیا اور گن ہولسٹر میں اڑستا کار کی طرف بڑھ گیا۔ داتن اب فرصت سے سمی کی طرف گھومی جس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ قدرے شل، قدرے چوکنا لگتا تھا۔ اب میں دوبارہ وہ تمام الفاظ دہراؤں گی جو میں نے ابھی کہے، لیکن امید ہے اس دفعہ تم ان کو غور سے سنو گے۔ وہ اس کو گھورتے چبا چبا کے بولنے لگی، تالیہ کا پیچھا چھوڑ دو، میں کہہ رہی ہوں سمی، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگی اور سمی ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ میری حفاظت میں ہے، وہ میری بیٹی بھی ہے، بہن بھی اور دوست بھی۔ اور کبھی کبھی وہ قریب آ رہی تھی اور سمی شل چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ میری ماں بھی بن جاتی ہے، وہ میرے لیے ایسی ہے کہ اس کے نزدیک میں تم جیسے کچرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ سٹور کی بیرونی دیوار سے سمی کی کمر ٹکرائی۔ وہ مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، نہ اس کے ہاتھ میں پستول تک رنگ جانے کی سکت تھی۔ داتن مزید قریب آئی، وہ اس کے سیاہ چہرے کا ایک ایک نقش دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے اور تالیہ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ میں ایک بہت خطرناک عورت ہوں اور میں تمہارا سانس بھی روک سکتی ہوں سمی۔ اس کے بالکل قریب آ کے وہ غرائی۔ وہ چپ شل کھڑا رہا، پھر وہ مڑی اور سٹور کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد سمی نے نظر اٹھا کے دیکھا، باری بھرکم عورت اب کینڈیز اور بچوں والی جیلیز کے ریک کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی اور مختلف پیکٹ اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ سمی ہنوز ساکت کھڑا تھا۔ ملاقہ پہ دوپہر پھیل رہی تھی، فضا نم آلود تھی، دور سمندر کی لہروں کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ بازار میں معمول کی گہما گہمی تھی، ٹریفک، دکانداروں کا شور اور آوازیں۔ ایسے میں سرخ گھر کے اندر آؤ تو بڑے کمرے سے گزر کے صحن آتا تھا۔ وہاں تالیہ گردن اونچی اٹھائے کھڑی بالائے منزل کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اندر ایک کمرے کا دروازہ بند کیے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فاتح دونوں ہاتھ کمر پہ جمائے سخت ناخوش لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارا فیملی ہالیڈے تھا۔ کون سی فیملی جس کو تو تم اپنی سیاست کے پیچھے چھوڑنے تک تیار ہو گئے تھے؟ اگر صرف سیاست ہی میٹر کرتی ہے فاتح تو میں بھی وہیں کر رہی ہوں۔ وہ میرا بزنس انٹرسٹ ہے اور جیسے میں تمہارے مفادات میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں تم بھی دو گے۔ اس نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے اسرا۔ لیکن اسرا نے درشتی سے بات کاٹی، مگر تمہاری فائل تو کھوئی ہی نہیں ہے فاتح، اور اگر کی بھی ہے تو کیا ہوا؟ کیا بارسن نیشنل میں کرپٹ سیاستدان نہیں ہیں جن کے ساتھ تم روز اٹھتے بیٹھتے ہو اور میں ان کی دعوتیں کرتی ہوں؟ جیسے ان چوروں کو میں برداشت کرتی ہوں، میری چور کلائنٹ کو تم کرو گے۔ فاتح نے لب بھینچ لیے اور چہرہ موڑ لیا، اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ابھی تم یہی کہہ رہے تھے نا کہ سیاست دانوں کے پیچھے دوستوں کو آپس کے تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے؟ تلخی سے کہہ کہ وہ تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ تالیہ ابھی تک دالان میں کھڑی گردن اٹھائے گھر کے بالائی کمروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب دھیرے دھیرے سارے گھر والے اسی طرف آتے گئے، بچے، اسرا اور پھر ان کے پیچھے فاتح بھی۔ وہ بٹنوں والی سفید شرٹ کے آستین موڑے، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم اٹھاتا قریب آیا تو تالیہ نے گردن موڑی۔ وہ نارمل لگ رہا تھا، ٹھنڈا، پرسکون، بے نیاز بزنس فیس۔ اس گھر کو سن بھاؤ کا گھر کیوں کہتے ہیں فاتح صاحب؟ وہ سادگی سے اسے دیکھ کے بولی تو فاتح نے رخ موڑ لیا اور آگے چلتا گیا، یہاں تک کہ وہ صحن کے دوسرے کونے میں نصب اونچے چبوترے تک جا ٹھہرا جس کے اوپر ایک مجسمہ نصب تھا۔ یہ وانگلی کا مجسمہ ہے۔ اس نے مجسمے کی طرف اشارہ کیا۔ دھوپ آج نہیں تھی، موسم ٹھنڈا اور نم آلود تھا، ہر سو چھایا سی تھی۔ ایسے میں سرخ اینٹوں سے بنے صحن میں وہ سرمئی اونچا مجسمہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ ایک چینی آدمی پورے قد سے کھڑا تھا، کمر پہ ہاتھ باندھے، لمبے بال، سر پہ ٹوپی، لمبی باریک مونچھیں اور کندھوں سے پیر تک گرتا چگا، میان میں تلوار، چہرے پہ دوستانہ مسکراہٹ۔ تالیہ دھیرے دھیرے چلتی قریب آئی۔ اور وانگلی کو سن باؤ کیوں کہتے تھے ڈیڈ؟ سکندر بھی باپ کے پاس آ رکا۔ سن باؤ یعنی 3 خزانے یا 3 نگینے۔ بدھ مت کے 3 نگینے ہوتے ہیں، بدھا، دھرما، سنگھا، ان کو سن باؤ کہا جاتا ہے۔ وانگلی ایک چینی غلام تھا
15ویں صدی میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیت کے بل بوتے پہ کم عمری میں ہی محل میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، پھر چینی بادشاہ کا خاص سفیر مقرر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے۔ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا، گردن اٹھا کے مجسمے کو دیکھتا بتا رہا تھا، تالیہ کے آنے کی کلفت، بیزاری، وہ سب بھول گیا تھا۔ اس کو بادشاہ نے سن باؤ کا لقب عطا کیا تھا۔ وہ اکثر ملاقہ آتا تھا، ساری دنیا سے گھوم پھر کے سامان تجارت اور مختلف حکومتوں سے معاہدے کر کے وہ سمندر کے راستے ملاقہ آتا۔ اس نے اور دوسرے تاجروں نے یہاں ویئر ہاؤسز بنائے تھے۔ یہ گھر وانگ لی نے بنوایا تھا۔ یہاں وہ سامان وغیرہ رکھتا اور خود بھی رہا کرتا تھا۔ اپنے آخری قیام میں وہ کافی عرصے ادھر رہا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کا ایکسپلورر، تاجر اور ایڈمرل تھا۔ اس نے چینی حکومت کو دنیا کی بہترین سپر پاورز میں سے بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ کمال کا آدمی تھا۔ آپ کے والد نے وانگ لی کا گھر کیوں خریدا؟ وہ فاتح کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ جولیانہ درختوں کے پتوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی اور اسرا اندر کمروں کی طرف چلی گئی تھی تاکہ گھر کی مرمت کے کام کا جائزہ لے سکے۔ السلام علیکم کہانی گو لسنرز۔ یہ وانگ لی کا گھر، ملاکہ میں سن باؤ کا گھر، اس کی پکچر ہمیں مل گئی گوگل سے، تو میں نے کہا کہ جیسے جیسے آپ ناول پڑھتے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اس گھر کو بھی دیکھتے جائیں، اور ہم وانگ لی کے مجسمے کو بھی دیکھیں گے، اور جو جو مناظر ہمیں اس ناول میں نمرہ احمد نے دکھائے ہیں وہ ہم اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ سکیں گے۔ تو یہ ہے سن باؤ کے گھر کا داخلی دروازہ، یعنی کہ بیرونی منظر۔ اور یہ ہیں وانگ لی جو کہ ایکسپلورر، ایڈمرل اور بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور انہوں نے جن کا ابھی وان فاتح نے تعارف کروایا ہمیں ناول میں، تو یہ ان کا مجسمہ ان کے گھر کے صحن میں کھڑا ہے۔ میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ یہاں آیا تھا، تب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وانگ لی کا گھر ہے۔ میں باپا کے ساتھ سامنے کسی دکان پہ بیٹھا تھا، پھر ادھر آ گیا۔ یہ مجسمہ تب یہ ٹوٹا پھوٹا تھا، اسرا نے بعد میں اس کو ٹھیک کروایا۔ یہ مجسمہ مجھے بہت پسند آیا تھا، عجیب کشش تھی اس میں، اب بھی ہے، مانوسیت، اپنائیت، جیسے کوئی دوست ہوتا ہے نا۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا، ہاتھ ایسے کمر پہ باندھ رکھے تھے جیسے وانگ لی نے باندھے ہوئے تھے۔ کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ؟ سکندر نے دلچسپی سے پوچھا۔ شہزادی تاشا نے۔ تالیہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ شہزادی تاشا کون تھی؟ شہزادی تاشا کون تھی؟ میں نے بھی ایک دفعہ ایک تھیٹر شو میں تاشا آگاپوا کا کردار کیا تھا، وہ آریانہ کو بہت پسند تھی۔ سکندر فوراً بولا، مگر فاتح نے چہرہ موڑ کے قدر خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی روسی فیری ٹیل تھی جو 10 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ میں ملاکہ سلطنت کی شہزادی تاشا کی بات کر رہا ہوں۔ پھر دوبارہ سے مجسمے کو گردن اٹھا کے دیکھنے لگا۔ تو کون تھی شہزادی تاشا؟ تالیہ کی نظریں بے اختیار دیوار کی جانب اٹھیں، شمالی دیوار جہاں اس نے وہ نظم لکھی دیکھی تھی۔ خواب کے برعکس وہ دیوار خستہ حال نہیں تھی، شاید رینوویشن میں مرمت کر دی گئی تھی، وہاں کسی بھی قسم کی لکھائی کا نشان نہیں تھا۔ شہزادی تاشا فاتح کے پسندیدہ کرداروں میں سے ہے، اسرا باہر آتے ہوئے محظوظ انداز میں بولی۔ فاتح کسی عورت کی تب تک تعریف نہیں کرتا جب تک وہ اس کی شدید مستحق نہ ہو، مگر شہزادی تاشا سے وہ ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ وہ مسکرا کے پلٹا، میں اکثر تمہاری تعریف کرتا ہوں۔ اسرا نے مسکرا کے شانے اچکائے اور پھر تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ شہزادی تاشا ملاکہ کی سب سے حسین شہزادی تھی، وہ سلطان کی بیٹی نہیں تھی بلکہ بندہارا کی بیٹی تھی۔ بندہارا کیا ہوتا ہے باما؟ وہی جو تمہارے باپا بننا چاہتے ہیں، پردھان منتری، وزیر اعظم۔ اس زمانے میں سب سے طاقتور بادشاہ ہوتا تھا اور اس کے بعد وزیر اعظم، مگر آج کے ملیشیا میں وزیر اعظم سب سے طاقتور ہوتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ۔ تھینکس ٹو ڈیموکریسی۔ وہ واپس جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے چلتا گیا۔ صحن کے دوسرے کونے میں درخت لگے تھے جو اس کے باپا نے لگوائے تھے۔ جولیانہ وہیں بیٹھی تھی، وہ جھک کے اس کو سرگوشی میں کچھ کہنے لگا اور وہ دبا دبا سا ہنسنے لگی۔ تالیہ نے ان سے نظر ہٹائی اور اسرا کی طرف متوجہ ہوئی جو بتا رہی تھی، شہزادی تاشا کے بارے میں مالے اینلز میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن چند دوسری تاریخی کتابوں میں تھوڑا بہت ضرور لکھا ہے۔ وہ پردھان منتری کی بیٹی تھی، بےحد ذہین، عقل مند اور دانا۔ کہتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتی تھی، عورتوں والے کام بھی، مردوں والے کام بھی، گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار زنی ہو یا پھر کھانا پکانا، کڑھائی، سلائی، لکھنا پڑھنا، غرض تاشا کسی ساحرہ کی طرح تھی۔ اسے کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھا، وہ سیاسی سمجھ بوجھ بھی رکھتی تھی اور اپنے باپ اور سلطان تک کو سیاسی مشورے بھی دیتی تھی۔
ایک وقت میں وہ اتنی طاقتور تھی کہ مورخ لکھتے ہیں وہ سارے محل کو چلا رہی تھی۔ کہتے ہیں سلطان بھی اس سے بہت متاثر تھا اور اس کو اپنے لیے چاہتا تھا۔ پھر کیا ہوا معلوم نہیں، کہتے ہیں اس کی کہانی کا انجام دکھی تھا، مگر وہ اکثر سن باؤ کے گھر آیا کرتی تھی۔ یہاں اسی آنگن میں اسی نے یہ مجسمہ بنایا تھا۔ کہتے ہیں سن باؤ سے اس کی دوستی تھی یا معلوم نہیں کیا تھا جو وہ اس گھر میں اکثر آتی تھی۔ اسرا نے آخر میں گہری سانس لے کر شانے اچکا دیے، پھر گردن موڑی اور سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سن باؤ کا کمرہ تھا، وہ یہاں انگیٹھی کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور وہ ادھر دالان میں کھڑے مجسمہ بناتی تھی، پھر بالکل ادھر جہاں تم کھڑی ہو۔ تالیہ ایڑیوں پہ الٹی گھومی۔ اب اس کے سامنے سن باؤ کا کمرہ تھا اور اوپر اس نے نگاہیں اٹھائی۔ اوپر 3 کمرے تھے جن کی بالکونیاں سڑک کی طرف بھی کھلتی تھیں اور ایک ایک کھڑکی ادھر صحن میں بھی کھلتی تھی۔ اوپر کون رہتا تھا؟ وہ سوچتی نظروں سے بولی۔ اوپر؟ اسرا نے چمبے سے اوپر دیکھا۔ شاید سامان وغیرہ رکھا جاتا ہو، کیونکہ سن باؤ کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، وہ غلام تھا نا، غلام شادی سے معذور ہوتے تھے۔ اس جگہ سے کھڑے ہو کر سن باؤ کا کمرہ اتنا صاف نہیں دکھتا جتنا اوپر والا کمرہ دکھتا ہے۔ وہ اوپر دیکھتی بے خودی کے عالم میں کہے جا رہی تھی، شاید کوئی سن باؤ کے ساتھ رہتا تھا یہاں۔ شہزادی ایک محل سرا سے ملنے نہیں آتی تھی، شاید وہ اس سے ملنے آتی تھی جو اوپر اس کمرے میں رہتا تھا۔ فاتح جو ابھی تک جولیانہ سے جھک کے کچھ کہہ رہا تھا، اس بات پہ چونک کے پلٹا اور سیدھا ہوا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ تالیہ سے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ شاید اس کمرے کے مکین کو بھی شہزادی تاشا اتنی پسند ہو جتنی آپ کو ہے، اور آگے بڑھ گئی۔ فاتح نے چند لمحے اس کی بات پہ غور کیا، پھر بیٹی کی طرف واپس مڑ گیا۔ اسرا سیل فون سے تصویریں بنا رہی تھی اور سکندر مجسمے کے قدموں میں بیٹھا اس پہ غور کر رہا تھا۔ تالیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صحن کے دوسرے کونے میں بنے کنویں تک آئی۔ قدیم طرز کا کنواں جو کسی زمانے میں سن باؤ کے زیر استعمال تھا۔ وہ کنویں کے سر پہ رکی اور اندر جھانکا، پھر مڑ کے دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ تالیہ نے جیب سے لائٹ نکالی اور اس کی نیلی روشنی کنویں کے اندھیروں کی سمت پھینکی۔ کنویں کی ایک دیوار کے ساتھ دھبے سے لگے تھے جو نیچے گہرائی میں اتر رہے تھے۔ وہ مزید آگے ہوئی، وہ دیوار میں کھدے ننھے ننھے سے زینے تھے جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ نیچے کیا تھا؟ تالیہ مراد مسکرائی اور لائٹ بند کی۔ اسے معلوم تھا خزانہ کہاں ہے۔ پھر وہ مڑی اور اعلانیہ انداز میں اونچا سا بولی، تو وانکو، میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں۔ جی تو کہانی گو لسنرز، یہ ہے وہ کنواں جو تالیہ مراد ابھی سن باؤ کے گھر کے صحن میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ تو دیکھیے اس میں آپ کو نیچے اترنے کے نشانات بھی دکھیں گے، اور یہ بعد میں اس کو اس طرح کا بنایا گیا ہے۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹس میں، اور اسی طرح سے ہمیں جو بھی امیجز ملتے رہیں گے، تصویریں ملتی رہیں گی، وہ انشاءاللہ آگے بھی ناول میں ایڈ کرتی جاؤں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔